बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान की सियासत और सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल मुल्क को एक संगीन बहरान में धकेल चुकी है। एक तरफ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी ने अवामी सतह पर खौफ व हरास को जन्म दिया है, वहीं दूसरी जानब वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहरों के पानी को लेकर तनाव ने मुल्क की सियासी फ़िज़ा को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। इस सब के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की भी कॉल दे रही है, जबकि बलूचिस्तान के रहनुमा अख्तर मेंगल पहले ही अपने हकूक़ के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 19 मार्च को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों ने शिरकत नहीं की। इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तमाम सियासी जमातों को एक साथ लाने की तजवीज़ पेश की ताकि इस मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जा सके। हुकूमत ने इस तजवीज़ पर रजामंदी तो जाहिर कर दी, मगर इस पर अमल दरामद ना हो सका। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए आज ये सवाल सबसे अहम है कि क्या हमारी सियासी जमातें और रियासती अदारे इन चैलेंजेस का मौसर मुकाबला करने के लिए एक पेज पर आना भी चाहते हैं या नहीं। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़ुबैर साहब, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, सर ये जो पूरी सूरत हाल मैंने बताई है, मुझे बताएं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, हमारे रियासती अदारे हैं, इन चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए क्या एक पेज पर आने को तैयार भी हैं, या सिर्फ ये एक ढकोसला है जो लोगों को दिया जा रहा है कि मीटिंग्स हो रही हैं, बुलाया जा रहा है, मिला जा रहा है, क्योंकि इश्यूज एज ऑफ राइट नाउ अनएड्रेस चल रहे हैं और मजीद सिचुएशन खराब हो रही है? देखिए, एक तो मैं मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो मैं समझता हूँ कि सबको एक पेज पर आने की ज़रूरत नहीं होती है। एक हद तक तो एक पेज पर आने की ज़रूरत होती है, बिकॉज टू रिकग्नाइज के सिचुएशन बहुत ख़राब है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी सिचुएशन, सबको एटलीस्ट इस चीज़ पर तो मुत्तफिक होना चाहिए कि बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी और दूसरी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ख़राब है, और उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहाँ आके फिर एक उसके बाद का जो अमल है कि जाहिर सी बात है, असल चीज़ तो ये है कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उस पर एक मुत्तफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर आने के लिए जाहिर सी बात है आपको डिबेट की ज़रूरत होती है। तमाम लोग जो हैं, चाहे वो हुकूमती हों लोग हों, वज़रा हों, या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो या अपोजिशन हो, तमाम चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, तमाम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी ठीक हो। इसमें भी सबको, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए टू क्लासिफाई समवन कि जी वो तो चाहता ही नहीं है, वो ये है, वो गद्दार है। वो बातों से तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सोल्यूशन में इख्तिलाफ बहुत शदीद और होना भी चाहिए कि एक तो ये राय होती है, और जो राय में ज़ाहिर है एक दम भी है कि जी इस वक्त वहाँ दहशतगर्दों ने हथियार उठाए हैं, उनके साथ निपटने के लिए आप बातचीत नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट आप मिलिट्री ऑपरेशन ही करेंगे। लेकिन हमारी मंसूर एक हिस्ट्री भी है जिसमें हमने देखा कि मिलिट्री ऑपरेशन हैजंट गिवन एनी मेजर बेनिफिट और रिजल्ट। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अतवार पे, बलूचिस्तान में खुद 3-4 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, कराची में 2 दफ़ा हुआ था 2013 से पहले, सिंध में हुआ था जब वो MRD मूवमेंट थी, ईस्ट पाकिस्तान का तो सबको पता है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जी मैं ये कहता हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल, अगर वही सोल्यूशन होता तो अमेरिकन 20 साल रह के भाग के ना जाते वहाँ से, अफगानिस्तान से, या सोवियत यूनियन 8-9 साल अफगानिस्तान में हार के ना जाती, या अमेरिका जैसी ताकत वियतनाम से हार के ना निकलती। सो दैट कैनॉट बी द केस। सोल्यूशन हैज टू बी मल्टी प्रोंग, जिसमें इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी शामिल होनी चाहिए, जिसमें सोशल अपलिफ्ट भी शामिल होनी चाहिए। फिर ये भी देखना चाहिए कि जी यहाँ क्यों ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से लोग कंसिस्टेंटली इस किस्म का अमल करते हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर है। फिर पॉलिटिकल जो महरूमी है उनकी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने नहीं चूज कर सकते। एक तरफ तो हमारा आइन ये कहता है, बड़ा बरमला कहता है कि पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द चूजन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक, वो अभी वो क्या चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? तो अगर वो नहीं है तो उनमें डिस्कनेक्ट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जा सकते। तो ये बहुत से मिसिंग पर्सन्स का इशू है।
سر اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک بڑی ہی یہ بڑے کینوس کے اوپر آپ بات کریں اور بالکل ایسی ہی سچویشن ہے. میرے پچھلے 2-3 ہفتوں میں بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی, ہمارے پروگرامز میں بھی آئے. ڈسٹرسٹ یہ ہے کہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے, جو بھی وہ بات نیگوسیشنز کرنے جاتی ہے عطا اللہ مینگل کے ساتھ, بی وائی سی کے ساتھ اینڈ آل دیٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہی نہیں کہ آپ ہم سے نیگوسیشنز کر سکیں, آپ کو چاہیے کہ وفاق سے بات کریں. میں دیکھ رہا تھا ایاز صادق صاحب نے فون کیا ہے ان کو, اختر مینگل صاحب کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اختر مینگل صاحب نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ پلیز یہ چیزیں پرائم منسٹر کو بتائیں. سر ڈسکنیکٹ کہاں پر ہے پھر؟ ایک تو ڈسکنیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جہاں آپ کے جو لوگ الیکٹڈ نہ ہوں, سلیکٹڈ ہوں, سو وہ ظاہر سی بات ہے ٹرسٹ ہوگا ہی نہیں, کنیکٹ ہوں گے ہی نہیں. جو لوگوں کو پک کر کے اسمبلی میں بٹھایا گیا, نہ صرف بلوچستان اسمبلیز میں بلکہ نیشنل اسمبلی میں جو بلوچستان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, بائی اینڈ لارج سب کو پتہ ہے کہ وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. تو وہ ڈسکنیکٹ تو وہیں سے سٹارٹ ہو گیا کہ جی آپ ایم این اے یا ایم پی اے میں تو آپ کو, چیف منسٹر ہے میں تو آپ کو مانتا ہی نہیں. سو ایک تو وہاں آپ کو اپنی غلطی کا ادراک کرنا چاہیے, لیکن اس کو شارٹ ٹرم میں ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ایک دم سے تو نہیں چینج کیا جا سکتا جو بھی وہاں لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیز میں. سو ایاز صادق نے جب یہ فون کیا اور کہا تو عطا اللہ مینگل نے تو بڑا کلیئر کٹ, اختر مینگل نے تو بڑا کلیئر کٹ یہ بتایا ہے کہ جی وہ کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں. تو وہ یا تو اسٹیٹ اس کو رسپانس میں یہ دے کہ جی ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے جو میرنگ بلوچ ہے فار ایگزامپل, اور اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے, ان کے اوپر یہ کیس ہے, لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. ادروائز پھر فون کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ, تو لوگ کہتے ہیں کورٹس میں تو ہمیں کوئی کریڈیبلٹی ہی نہیں نظر آتی. 26ویں امینڈمنٹ کے بعد تو وہ ان کو مانتے ہی نہیں. سو ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ لا کے پھنسا دیے جہاں ایک ڈسٹرسٹ از دا بگیسٹ پرابلم. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا ان دا شارٹ ٹرم اس قسم کے اقدامات اٹھائیں جس سے لوگوں کو یہ تو محسوس ہو کہ ہاں یہ سننے کے لیے تیار ہیں, ہاں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب چاہے اس میں کوئی بھی ایسا شخص ہے, جس طرح میرنگ بلوچ ہے, میرنگ بلوچ کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. ہم وہی ٹریپ میں نہ پھنسیں جس ٹریپ میں ہم ایسٹ پاکستان میں پھنس گئے تھے کہ یہ کتنا خراب آدمی ہے. اگر بائی اینڈ لارج مجیب الرحمان کو بنگالیوں کی تائید حاصل تھی تو پھر آپ کوئی بھی چیز, چاہے آپ نے ملٹری یوز کر لیا, جو بھی آپ نے پلیٹ فارم یوز کیا, اس کا کوئی حل نہیں نکلا. بالکل صحیح. اچھا اس میں تھوڑا سا میں اس کو اگر آگے لے کے چلوں, آپریشنز کی بات کی آپ نے بھی کی. سر یہ 6واں آپریشنز ہونے لگا ہے, اور اس کے بعد کائنیٹک آپریشنز کی بات کر رہی ہیں. وہاں پر ٹرین ایسی ہے کہ وہاں پر بی ایل اے کے اگینسٹ آج صورتحال بڑی مختلف ہے آج سے پہلے جو صورتحال رہی. آج بی ایل اے کی سپورٹ میں بی وائی سی آیا ہوا ہے. بی وائی سی کہتے ہیں کہ جی وہ جو جعفر ایکسپریس پہ دہشت گرد بی ایل اے نے کلیم کیے ہیں کہ ہمارے دہشت گرد تھے, 5 دہشت گرد, ان کی ڈیڈ باڈیز آپ بی وائی سی کو دے دیں, بلوچستان یکجہتی کمیٹی کو. اور اس کے پیچھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب اور باقی کی جماعتیں آ کے وہاں پر دھرنے میں ان سے شامل ہو رہی ہیں. سر یہ صورتحال بلوچستان حکومت کے ہاتھ میں اب نہیں ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ آن دیٹ. اس کا حل اب کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں پہلے تو آبجیکٹو ڈیفائن کرنا ہے کہ آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی کو پروو کرنا ہے کہ غدار ہے یا دہشت گرد ہے. اگر تو آبجیکٹو یہ ہے تو پھر ایسی صورتحال اس سے بھی مزید خراب ہوگی کہ ایک طرف سے اسٹیٹ ہے, ایک طرف سے حکومت ہے جو کہ یہ پروف کرنا چاہتی ہے کہ یہ فورن ایجنٹس ہیں, فورن ہینڈز اس میں انوالوڈ ہیں, اور جو کہ ہیں اور جو کہ ہوں گے. مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے اس میں ہم نے انف, وہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ جی ہمارے جو 3 نیبرز ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے, ایران شامل ہے, افغانستان شامل ہے, تو ان کے ساتھ اگر آپ کا دنگل چل رہا ہوگا اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر آپ کی ایفرٹ ہی نہیں ہوگی اور آپ روٹ کے الگ آئسولیشن میں بیٹھے ہوں گے, تو وہ بھی ہانٹ کرنے آئے گا آپ کو. جیسے ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں آپ کے تعلقات اچھے ہوں تو آپ اس کو ٹیک اپ بھی اس لیول پر کرتے ہیں. سو ہم نے تو سارے دروازے بند کیے ہیں اور نئے فرنٹس اوپن کر دیتے ہیں کہ یہ بھی غدار ہے, یہ بھی غدار ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں پہلے غفار خان کو غدار کہتے تھے اور ٹی ایم سید کو غدار کہتے تھے اور نواز شریف کو غدار کہتے تھے آج سے 20 سال پہلے جب مشرف صاحب آئے تھے, اور عمران خان کو اب غدار کہتے ہیں. سو میں کس کی بات پر یقین کروں؟ مطلب میں تو 77 ایئرز کے بعد تو میں ٹوٹلی کنفیوزڈ ہوں. کیا میں اپنا مائنڈ یوز کرنا بند کر دوں کہ مجھے کہا جائے کہ جی نہیں اب
نواز شریف غدار ہے، پھر کہنے نہیں رک جائیں وہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، وہی تو پاکستان کا سلوشن ہے، عمران خان اس غدار، پہلے اس سے 10 سال 12 سال تک ہمیں یہ لیکچر دیا گیا کہ یہ عمران خان is the solution for پاکستان. سو ڈسٹریس تو آپ نے خود پیدا کی ہے، اس ماحول میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں مجھے کسی گورنمنٹ آفیشل پر کوئی یقین نہیں ہوتا کہ جب وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے دیکھیں جی. سو ہمیں ایک ان ڈیپتھ اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ملک کو کہاں لا کے کھڑا. اور میں تو دیکھیں نا، میں اور آپ تو پھر بھی میچور ہیں، سمجھتے ہیں. ایک ینگر جنریشن ہے، وہ دے ہیو لاسٹ ہوپ. اکانومی نہیں ٹھیک ہے، پاکستان کا امیج خراب ہے، آپ دبئی جانا آپ کے لیے عذاب بن گیا. اب یورپ کو تو اور امریکہ کو تو چھوڑ دیں، مطلب ہیو تھنگس گون فرام بیڈ ٹو ورس اور فرام good to bad. So it has been from good to bad, worse سے worse ہوتی جا رہی ہے. And Balochistan is a classic example of that. Youth is totally. اور میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. 2018 میں جب پی ایم ایل این واز آن دا ریسیونگ اینڈ، سارے ظاہر پر اسی پر حملے ہوتے تھے، تو 2018 کی مارچ میں یا فیبری میں 22 ممبر تھے. سب سے لارجسٹ سنگل پارٹی تھی نون لیگ بلوچستان اسمبلی میں. ایک دن رات کو پتہ چلا ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، باپ پارٹی. اور اس کے پی ایم ایل این کے 22 میں سے 21 ممبرز باپ پارٹی کے ممبر بن گئے اور صرف چیف منسٹر پی ایم ایل این کا رہ گیا. اور اس وقت اس کو ایک بڑا زبردست کہا جا رہا تھا، دیکھیں جی کیا زبردست کر دیا، کیونکہ نواز شریف کو ویک کرنا تھا، پی ایم ایل این کو ویک کرنا تھا، فیڈریشن کو ویک کرنا تھا. یہ نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں سے. لیکن وہ شارٹ ٹرم ان کے لیے ہم پولیٹیکل گینز کے لیے سب حرکتیں کرتے ہیں. ہیئر وی آر. آئی مین اٹس ویری ویری چیلنجنگ. زبیر صاحب مجھے لاسٹ ذرا سے بتائیے گا، I've got just 1 minute. اس کے اندر اب جب ہم دیکھتے ہیں سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، بلاول کہتے ہیں دوبارہ سب کو بلاتے ہیں، اپوزیشن کو بلاتے ہیں، لیکن وہ چیز میچور نہیں ہوئی عید کے بعد. اس کی کیا وجہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب وہ ایک تو جو میٹنگ بلائی تھی، میں اس میں یہ نہیں کہ کوئی بھی میٹنگ ہو ٹھیک ہے اچھا ہی ہوتا ہے، خراب تو نہیں ہوتا، اس کے ڈاؤن سائڈ نہیں ہوتا. لیکن نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو ریگولر ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا. بلوچستان کے حالات اتنے خراب تھے تھرو آؤٹ 2024، ایک بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی، ایک بھی. جب جعفر ایکسپریس کا جو ایشو آیا تھا، دیٹ واز ناٹ ون آف انسیڈنٹ، دیٹ واز کمنگ آن ٹاپ آف دی ایسکلیشن جو 2024 میں تھرو آؤٹ ہوتی رہی اور جس میں ہمارے فوجی بھائی بھی شہید ہوئے، سولینز بھی، پولیس والے بھی اینڈ سو آن. تو کسی کو کوئی کنسرن نہیں تھا بیکاز ہم نے سارا کچھ آؤٹ سورس کر دیا ہے. سولین جو حکومت ہے انہوں نے ملٹری کو آؤٹ سورس کر دیا. سو اس لحاظ سے جب آرمی چیف کہتے ہیں گورننس کا فقدان، تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی اپنی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی. ایک ایشو ہوا تو آپ نے وہ جو کمیٹی کی میٹنگ بلائی، کمیٹی کی میٹنگ جو ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے، جس میں کھل کے بات کرنے کے لیے ہوتی ہے. دس واز اے بریفنگ. سو اگر آپ نے ایک اور بریفنگ کرنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیٹ دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ سٹ، ڈیبیٹ، مختلف رائے آئے گی، پھر ایک حل آئے گا، پھر اس میں انگیجمنٹ ہوگی بلوچستان کے عوام کے ساتھ، بلوچستان کی لیڈرشپ کے ساتھ. وہ لیڈرشپ جو کہ صحیح، جن پر تھوڑا بہت ٹرسٹ ہے، جیسے ڈاکٹر مالک ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، اختر بینگل ہیں، جو نیشنل مین سٹریم کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھی آپ دھکیل کے اگر پوچھ کر کے سائڈ پر کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، اس کا جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ انگیجمنٹ کریں. اور محمد مالک صاحب کا نام آ رہا ہے یا اختر بینگل صاحب کا نام آ رہا ہے جو وہاں کی ٹرو ریپریزنٹیشن ہے، ان کو آگے لے کر آئیں، کیونکہ اگر آج بھی صورتحال کنٹرول نہ کی گئی تو یہ ہمارے ہاتھ سے چیز نکل جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو خرم دستگیر سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، یقیناً اس وقت حکومت وقت معاشی محاذ پر کچھ حد تک ریلیف فراہم کرنے پر خوشی منا رہی ہے، اور خاص طور پر حالیہ جو الیکٹریسٹی ریلیف پیکج ہے اس کے اعلان کے بعد. لیکن اگر زمینی حقائق کی ہم بات کریں تو سب سے بڑا چیلنج اب بھی دہشت گردی ہے، جس کا اثر نہ صرف سیکیورٹی پر پڑ رہا ہے بلکہ ملکی سالمیت اور ترقی پر بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے. ثانیہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات نے ایک بار پھر یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ پاکستان کو اب ہارڈ سٹیٹ کے طور پر ایکشن لینا ہوگا ان عناصر کے خلاف جو پاکستان کے اگینسٹ ہیں. اس تناظر میں قومی سطح پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے جس میں
فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے بلکہ گورننس گیپس کو بھی فوری طور پر دور کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں بلکہ پوری ریاست، معاشرہ اور کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر نے۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ خرم صاحب، سب سے امپورٹنٹ سوال اس وقت کہ کیا ریاست اب بھی بلوچستان کے مسئلے کو ایک سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھ رہی ہے یا پھر پچھلے 22 سال سے جاری جنگ میں ناکامی کے بعد حکومت کی حکمت عملی بدلنے کا کوئی ارادہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے، حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ آج سے 16 سال پہلے فیصلہ کن طور پر بدلی تھی، جب پہلے بہت جلدی 2009 کے آخر میں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا، جس میں بلوچستان، جس کی آبادی پاکستان کا 6% ہے، جی، اس کو 9.1% تحصیلات میں سے دیا گیا، تاکہ یعنی ان کی آبادی کے حصے سے 1.5 گنا زیادہ دیا گیا تاکہ وہاں کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں تمام صوبوں کو دی گئی، وہی صوبائی خود مختاری بلوچستان کو بھی حاصل ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت جو تمام سیاسی قیادت تھی، کوشش یہی تھی کہ وہ جو وسائل کی محرومی کا لوگ رونا روتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہ حقوق اور وسائل جو ہیں وہ دونوں آج سے 16 سال پہلے جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے تھے۔ ٹھیک، لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ وہ حقوق اور وسائل جو ہیں وہ کوئٹہ تک تو پہنچے، لیکن کوئٹہ سے آگے جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان میں رہنے والوں بھائیوں اور بہنوں تک نہیں پہنچ سکے، جس بالکل کی ٹھیک، آج ہم ایک شکل دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں دو باتیں جی، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے نہتے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے، ان کے ساتھ تو کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ان کے ساتھ تو پھر سختی سے ہی نمٹا جائے گا۔ بالکل صحیح، لیکن اگر آج بھی ایسے پرامن لوگ موجود ہیں جو مختلف حوالوں سے بلوچستان کی جو گورننس ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنا حصہ چاہتے ہیں، تو ان سے ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دونوں ٹریکس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گے کہ اس کے ساتھ ریاست کو بھی ایک جو چیلنج ہے شاید وفاق کا بہت بڑا، کہ ہمیں جو ابلاغ کا چیلنج ہے کہ یہ بتانا کہ وہ جو جعفر ایکسپریس میں نہتے پاکستانیوں کا قتل کرنے والے کوئی حقوق مانگنے والے نہیں تھے، وہ کوئی بالکل ٹھیک، محروم لوگ بھی نہیں تھے، وہ صرف پاکستان کو بیرونی دشمنوں کے ایما پر ڈسرپٹ کرنا چاہتے تھے، ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے، پاکستان کی جو آنے والی انشاءاللہ معاشی جو گروتھ ہے اس کو روکنا چاہتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے جسے کاؤنٹر انسرجنسی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہمیں جو کائنیٹک ایکشن ہے وہ بھی کرنا ہے، ہمیں اس میں جو سیاسی وہ گفتگو بھی ہے کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی ٹھیک، کرنی ہے، اور تیسرا جس کا اتنا ہی اہم حصہ ہے کہ ریاست نے یہ ابلاغ بھی دینا، یہ کلیئرٹی دینی ہے کہ یہ کوئی حقوق کی جنگ والے نہیں ہیں، یہ نہیں، پاکستان بالکل کے ٹھیک۔ دشمن۔ دو تین چیزیں ہیں، میں ذرا اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوں تاکہ ہم اس سے تھوڑی سی اچھی ڈسکشن نکالیں۔ آپ نے حقوق اور وسائل کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں آپ لوگوں کی حکومت تھی، آپ لوگوں کے ہی ایم پی ایس تھے وہاں پر، اور ایک دن رات کو باپ پارٹی بن گئی، سو آپ کے وزیر اعلیٰ صرف نون سائڈ کے تھے اور باقی باپ پارٹی کے اندر چلے گئے، اور بتایا یہ گیا کہ جی وہاں پر چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک یہ بھی ریالٹی ہے۔ آج کی اگر ہم بات کریں، جب جعفر ایکسپریس کا ایک ثانیہ ہوتا ہے جس کے اندر 5 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، ان 5 دہشت گرد کو بی ایل اے ایکنالج کرتا ہے کہ یہ ہمارے فدائین تھے، اور بی وائی سی بلوچستان یکجہتی کمیٹی وہاں پر جا کے ان کی سپورٹ میں کہتی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دے دی جائیں۔ سر، یہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ آ گیا ہے۔ یہ وہ والا ڈسکنیکٹ حکومت سے حکومت کا نہیں ہے، اب ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ جو وہاں پر عام آدمی، جو عام ایک وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں، وہ سپورٹ کرنے میں آ گئی ہیں بی ایل اے کے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ اس وقت وفاق کی انٹرونشن بہت ضروری ہے؟ کیونکہ لیٹس می بی ویری آنیسٹ، پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی حکومت سے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بات کرنے کو، ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جی، یہ ایک معاملہ ہے اور یہ حساس معاملہ ہے کہ کیا میں اور آپ پنجاب میں بیٹھ کر بلوچستان میں رہنے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کیسے چلانی ہے، ٹرو، یا اسلام آباد سے کوئی جا کر بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کیسے چلانی ہے؟
لیکن چونکہ میں خود ان 16 سالوں کا عینی شاہد ہوں ان تمام واقعات کا، تو یہ بہت ہی ایک میرے لیے تکلیف دہ کنکلوژن ہے کہ بہرحال ہمیں جا کر بتانا ہوگا ریاست کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیسے ہینڈل کرنے ہیں۔ دوسرا یہ ضرور آپ نے جس کی طرف اشارہ دیا کہ مقتدرہ کی جو انٹرونشن رہی ہے بلوچستان میں، ایک اس میں اب غالباً فیصلہ کن وقت آ گیا ہے کہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اس کو پوری طرح شفاف طریقے سے اب وقت لیں، سال لیں، 1.5 سال لیں، لیکن اس کو ریزالو کریں تاکہ جو بھی ان کے لواحقین ہیں ان کے سامنے واضح ہو کہ کیا ان کے جو پیارے تھے وہ واقعی ریاست کی طرف سے اٹھائے گئے جس طرح وہ الزام ٹھیک ہے لگاتے ہیں مسنگ پرسن تھے، یا وہ افغانستان میں اس وقت رہائش پذیر ہیں اور پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، یا کسی دہشت گردی کے عمل میں جو ہیں وہ اب ان کی ہلاکت ہو گئی ہے، یا وہ ایران میں اس وقت چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو ہمیں اس لیے ریزالو کرنا ہے کہ منصور صاحب صرف 7 سال کے اندر اندر پاکستان کے سامنے ایک اور دہشت گردی کی جنگ کا سامنے آ کر کھڑا ہو جانا، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو اب یہ معاملہ اس طرح حل کیا جائے کہ ان کو پھر اس کا دوبارہ سامنا کم از کم ہماری اگلی لیونگ میموری میں نہ کرنا پڑے۔ تو یہ کچھ ایسی ایشوز ہیں جنہیں ہم نے ہمیشہ ان ریزالوڈ چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو وسائل ہیں وہ کوئٹہ تک تو آتے ہیں پر کوئٹہ سے نیچے نہیں جاتے، بالکل انہیں صحیح۔ بھی اب جو ہے اس کا طریقہ کار بلوچستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بنانا پڑے گا کہ جناب آپ کا جو مروجہ طریقہ تھا پچھلے 16 سال سے، اس سے بلوچستان میں وہ ترقی نہیں ہوئی، اور وہ ملازمت کے مواقع، دوسرے ایشوز وہ نہیں ہو سکے ٹھیک، جس کے وہاں کے رہنے والوں کو خواہش ہے۔ تو اب اس میں کہیں نہ کہیں مل بیٹھ کر اس سارے معاملے کا جو سیاسی عنصر ہے اس اس کو کو ریزالو ریزالو کریں۔ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت ویلڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بلوچستان حکومت جا کے مذاکرات کر رہی ہے، 5-6 دفعہ ان کے 4 دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ چاروں دفعہ فیل ہوئے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کو ایاز صادق صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، اسپیکر صاحب نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی یہ میرے کنسرنز ہیں، یہ آپ پرائم منسٹر کو پہنچائیں۔ سر اب اختر مینگل سے حکومت بلوچستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے، اب ایاز صادق صاحب کا فون جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، تو اب یہ کیا ذمہ داری آپ کو لگتا نہیں کہ عبد المالک جیسے لوگوں پر ڈال دینی چاہیے؟ یہ ایسی کوئی پیشکش میں سن رہا تھا کہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ حکومت بلوچستان فیل ہو گئی ہے تو اس لیے عبد المالک کو ہم ایسی ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ ڈیسیژن ایسے لوگوں کو جو پہلے وزرائے اعلیٰ بھی رہے ہیں، جن کا وہاں پر نام بھی ہے، جہاں پر لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کو آگے لے کر آنا چاہیے تاکہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے اور اس کیوس کی صورتحال سے نکلا جا سکے؟ دیکھیے یہ کام مسلم لیگ نون نے 2013 میں کیا تھا کہ ڈاکٹر مالک کو، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی صوبائی اسمبلی جی میں، بالکل، لیکن مسلم لیگ نون کی حمایت سے انہیں ہم نے 2.5 سال وزیر اعلیٰ بنایا۔ یہی کوشش اسی لیے کہا گیا کہ شاید وہ یہ جو علیحدگی پسند ہیں ان کے ساتھ براہ راست بات کر سکیں، اور ابھی بھی اگر وفاق انہیں کوئی ذمہ داری دینا چاہے تو وہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کم از کم گفتگو کا آغاز ہو ان لوگوں سے جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، لیکن جو لوگ بندوق اٹھانے والے ہیں اور اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں ان کے کوئی اور سہولت کار بھی موجود ہیں، تو یہ بھی ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ یہ آج کے پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ہر صورت پاکستان سے اس دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے، اور اگر اس میں ایک اور جو چیلنج ہے وفاق کے سامنے وہ یہ ہے کہ جو ان کو اگر سرحد پار سے کوئی امداد آ رہی ہے تو اس کو بھی روکنا، چاہے وہ فائنانسز کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہتھیاروں کی صورت میں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ایران اور افغانستان دونوں طرف سے چیلنج ہے۔ تو یہ بڑے ملٹی فیریس چیلنج ہے، لیکن یہ اس حد تک جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کا آغاز جو ہے ڈاکٹر مالک جیسی شخصیت کو، انہیں وزیر اعظم کا کوئی خصوصی نمائندہ بنایا جا بالکل سکتا ہے ٹھیک، یا کوئی وزیر بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ جا کر وزیر اعظم کے بہاف پر نیگوشیٹ کر سکتے۔ ٹھیک۔ 2 چیزیں آپ نے ایک اور بات کی، حقوق اور وسائل کی، یہ وہاں تک تو کوئٹہ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن آگے اس سے نہیں جاتے۔ لیٹ می کلیریفائی، 210 ارب کا ڈیولپمنٹ فنڈ وفاق دیتی ہے،
लेट मी भी एक और तल्ख हकीकत ये है कि 10 अरब लगता है बलूचिस्तान पे, बाकी 200 अरब कहाँ जाता है ये आपको और मुझे पता है। और अगर हम आज एनालिसिस करें कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग कौन है तो उनमें बहुत सा का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से आएगा। इसके अलावा जो साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं, क्योंकि जब हमारी उनसे बात होती है वो कहते हैं जी हमें ना हक मिलता है, ना वसाइल मिलते हैं और ना हमारा साथ हुकूमत देती है, रियासत मतलब हुकूमत नहीं दे रही। तो इसके अंदर इसका वे आउट हम लोगों के पास तो शायद यही है कि हम एक अनकॉल्ड फॉर या एक ऐसी तंजीम जिसका सपोर्ट पाकिस्तान के लिए नहीं है उसके साथ जाके खड़े होने लग जाते हैं। इसको कैसे आप एनालाइज करते हैं फिर? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। देखिए, जो भी लोग इस वक्त सूबाई असेंबली में मौजूद हैं वो लाहौर से तो नहीं गए ना, वो वहीं के हैं, वो तुर्बत के हैं, वो बुज़दार के हैं, वो लसबेला के हैं। और बलूचिस्तान की जो सेल्फ गवर्नेंस है, इस तरह मैंने कहा, मैं बहुत इस मामले में हेजिटेंट हूं कि मैं जाके कहूं कि जी मैं पंजाब से आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि सूबा कैसे चलाना है। लेकिन बहरहाल वो लोग वहाँ मौजूद हैं, वहाँ के इलाकों के हैं, और वो अगर लोगों को एक्सेसिबल नहीं है, समझते हैं कि लोगों के मसाइल नहीं है, तो फिर इस पर जरूर काम हो सकता है कि क्या बलूचिस्तान में जो सियासी जो हमें उसको रीथिंक करना है, तो पहला स्टेप के एक शफाफ बल्दियाती इलेक्शन करवा दिया जाए एज ए रन अप टू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, ताकि वहां जो है हर लोकल सतह पर बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हों, उन तक वसाइल की जो फराहमी है उसको वफाक और सूबा मिलकर जो है उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग करें कि जी वसाइल जो है वो इन जिलों को और सिर्फ कोयटा में नहीं रहेंगे, और फिर उसके आगे जो है वो देखा जाए कि क्या वो किस तरह गवर्न करते हैं। हर दफा इशू यही होता है कि जिस तरह मैंने कहा कि अब 16 साल से आपने कहा 210 अरब रुपए के डेवलपमेंट, टोटल कोई अबाउट आई थिंक 975 अरब रुपए का उनका टोटल बजट है, वो हर साल दिया जा रहा है वफाक की तरफ से। और वो जो है उनको जो उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही गैर तसल्ली बख्श है और हमें इस पर परेशानी है। लेकिन मेरा इसमें जो पहला इंस्टिंक्ट है, मैं अपनी आप को जो पॉलिसी की तरफ से जो सोच बचा रहे हैं वो ये है कि बलूचिस्तान के मसाइल का जो हल है वो बिल आखिर कोयटा में है, वो इस्लामाबाद में नहीं है। कोयटा से ही इसको हल होना है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोयटा में जो भी उसको हल करने के लिए जिस किस्म की, अगर हम जैसे मैंने कहा वसाइल की बेहतर तकसीम का कोई फार्मूला बनाना है, कोई बल्दियाती इंतखाबात करा के तो हर जो जिला है उसको फंड्स पहुंचाने, ये सारे इश्यूज जो हैं बिल आखिर इसकी जो बलूचिस्तान की जो रीबिल्डिंग का आगाज भी इंशाल्लाह कोयटा से ही होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। और बिल्कुल नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान का जो अब मसला है उसका हल कोयटा है, उसका हल इस्लामाबाद नहीं। और इस वक्त जो कहा जा रहा है इस्लामाबाद में, वो मुझे नहीं पता किस हद तक वो अमल पैरा होगा या उस पर प्रॉपरली उसका डिसीजन कोई आ सकेगा, बिकॉज़ अगर आज भी इश्यूज़ लोकल हैं तो उनको लोकली एड्रेस करना है, और लोकली एड्रेस करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत के ही सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकड़ साहब हमारे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, लखपास मस्तूंग में आज 9वां रोज़ है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना है, जिसकी सरबराही अख्तर मेंगल साहब कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जहाँ सिक्योरिटी मसाइल हैं वहीं पर लोगों से जुड़े अवाम के मसाइल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जितनी भी हुकूमतें आईं, पहले जाम कमाल चीफ मिनिस्टर थे, अभी सरफराज बुख्ती हैं, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट रहे, अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म भी रहे, फिर भी अवाम के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? क्या इसकी सिर्फ जिम्मेदारी वफाक पर है या फिर सूबाई हुकूमतें इस पे डिलीवर करने में नाकाम हो रही हैं? इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है बख्त मोहम्मद काकड़ साहब ने। आप सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान के, बहुत शुक्रिया काकड़ साहब आपके टाइम देने का। काकड़ साहब, सबसे पहला सवाल, आप लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है और आपने महरंग बलोच को गिरफ्तार किया हुआ है। जितनी भी मेरी ऑपोजिशन से बात होती है वो कहती है बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी शवाहिद के इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसकी वजह से आज 9 रोज़ से लखपास मस्तूंग पर धरना दिए बैठे हैं और आपके जितने मज़ाकरात हो रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। जनाब, थैंक यू वेरी मच काजी साहब कि आपने मुझे बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करने का मौका दिया।
دیکھیں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ ایک لیجٹمیٹ وائس ہے، بی وائی سی جو ان کی تنظیم ہے، جو اپنے آپ کو یہ چیمپئن سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں پہ بھی انہوں نے جلسہ کیا ہے، وہ پاکستان کے خلاف وہ نعرے لگاتے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے آرمی کے خلاف اور جو بھی ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہے ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے جہاں پہ بھی لگے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے اتار کے جلایا جاتا ہے، اور جو بلوچ لبریشن آرمی کا جو انہوں کا اپنا جھنڈا ہے BLA کا، وہ لوگ لگاتے ہیں، وہاں پہ لہراتے ہیں، اور ایک باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک ترانہ بجایا، وہ بجاتے ہیں وہاں پہ شروع میں جب بھی وہ کوئی جلسہ شروع کرتے ہیں کہ یہ جب ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے ترانہ ہوگا۔ تو باقاعدہ ابھی جو جس کیس میں یہ گرفتار ہوئی ہے، ویسے تو بہت سے FIR جو ہے مارنگ کے خلاف ہے اینٹی اسٹیٹس۔ موجودہ صورتحال یہ بنی جعفر ایکسپریس میں، جب جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے BLA نے وہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنایا، اور پھر اس میں جو ہمارے سیکیورٹی جو جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے وہاں پہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے ان کو وہاں پہ ہلاک کر دیا۔ تو ایک جو طریقہ کار ہے، ان کی لاشوں کو وہاں جب اسپتال لایا گیا فار آئیڈینٹیفیکیشن، جی تو ان میں سے جو 5 لاشیں تھی BYC اور ان کی جو تنظیم ہے، اب BYC نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور ان میں سے 2 لاشیں وہاں مورچری کو توڑ کے ان کے لوگ کم از کم 500 سے 800 لوگ آتے ہیں اسپتال میں، اور زور زبردستی سے، جس میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے 2 لاشوں کو، جن کو BLA بھی کلیم کرتی ہے کہ یہ ہمارے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا، ان کی گلوریفیکیشن کے لیے BYC کی تنظیم ان کی تدفین کرتی ہے وہاں پہ مستونگ میں۔ تو یہ وہ سارے ثبوت ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، بلوچستان میں ہر شخص جانتا ہے، پاکستان میں ہر شخص جانتا ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت مارنگ کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سافٹ آواز ہے، ایک لیجٹیمیٹ وائس ہے ان اوکے کاکڑ صاحب، مجھے اب ذرا 2-3 چیزیں، آپ نے ایک پورا سیکوینس بتایا، مجھے ذرا 2-3 چیزیں تاکہ ہماری سمجھ میں تھوڑی سی چیزیں اور زیادہ بہتر طریقے سے آ سکیں۔ یہ جو 5 دہشت گرد تھے جن کا بعد میں اونرشپ فدائین کے نام پر BLA نے لی، ان کی BYC بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو ہے یہ ان کی باڈیز کو ریکور کرنے کیوں آئی، سب سے پہلا سوال، اور اس کے بعد ان میں سے 2 کا تعلق کراچی سے تھا، 2 کا مستونگ سے تھا، اور ایک ان ویریفائڈ تھی جس کا نادرا ویریسز نہیں ہوا۔ اگر ان کو BLA کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہمارے فدائین تھے، تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کر بھی لیا بعد میں پولیس نے انٹرسیپٹ کیا، ریکور کرنے کے لیے، یا مستونگ میں جو کچھ اس کا جنازے کے بعد ہوا ان کو دفنایا گیا، BYC اس کی اونرشپ کیوں لے رہی ہے؟ میں یہ ذرا سمجھائیں کیوں لے رہی ہے؟ وہ تو ایک دہشت گرد تھے۔ یہی تو کنفیوژن ہے کہ BYC اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے DNA ٹیسٹ ہوتے، اور باقاعدہ اس کے جو لواحقین ہیں وہ آتے، وہ کلیم کرتے کہ ان کی یہ جو باڈیز ہیں یہ لوگ ہیں، اور گورنمنٹ نے اس لیے ان ڈیڈ باڈیز کو یہاں پہ لایا تاکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ اس وقت جو لاپتہ افراد کا جو ایک ایشو چل رہا ہے، جس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے، لیکن یہ لوگ مختلف اسی طرح کے جب بھی حملے ہوئے، جب بھی مارے گئے، تو وہ BLA کی طرف سے ان دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ وہاں مارے گئے ہیں جن کا نام جو انفورسڈ ڈس اپیئرڈ لوگوں میں شامل ہے۔ تو گورنمنٹ نے وہ ساری جو فارمیلٹیز ہے وہ پوری کرنی تھی، لیکن BYC کے لوگ آئے، انہوں نے یہ ڈیڈ باڈیز یہاں سے اٹھائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ BYC اب ان کو اپنا سمجھتی ہے کہ یہ ان کے لوگ ہیں، یہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے یہ BLA کے لوگ ہیں، اور یہ BLA کی ایک لیجٹیمیٹ وائس ہے۔ اچھا، اب اس میں 2 چیزیں ذرا میں ادھر سے مجھے ذرا شارٹلی بتائیے گا۔
BYC آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجٹیمیٹ وائس ہے BLA کی، لیکن اس کی سپورٹ کے اندر اختر مینگل صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں، مطلب یہ ایسا کوئی نام نہیں ہے، دوسرے باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کیوں ان کا ساتھ دے رہی ہیں؟ اگر نوئنگ آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ BYC ایک لیجٹیمیٹ نام ہے BLA کا اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، سو obviously اگر کوئی آرگنائزیشن کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہی ہوگی نا، تو پھر کیوں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف بھی؟ دیکھیں اس وقت وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے یہاں پہ حکومتیں کی ہے، یہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے منسٹریز انجوائے کی ہے، اب ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں رہا بلوچ ماسز سے جس نام پہ وہ سیاست کرتے تھے، نیشنلسٹ پولیٹکس کرتے تھے۔ اب ان کے جب بھی وہ حکومت انہوں نے کی تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا بلوچوں کے لیے جو وعدے کیے گئے، یعنی وہ بلوچستان کے ایشو کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتے تھے، پھر جب وہ حکومت میں آتے تھے حکومت میں وہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے اب وہ اپنی جو پولیٹیکل ساکھ ہے اس کو ری گین کرنے کے لیے، پولیٹیکل کیپٹل کو ری گین کرنے کے لیے، پاپولرٹی کو ری گین کرنے کے لیے اب وہ سمپتیز لے رہے ہیں بلوچ ماسز کی۔ یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ باقاعدہ ایک جو 5th جنریشن وار بلوچستان میں چل رہی ہے اور اس میں خاص طور پر ہمارے جو پڑھے لکھے خواتین ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک، لیکن کاکڑ صاحب جس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس وقت اختر مینگل صاحب کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، ان کی کہا جا رہا ہے کہ جی اب ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، صورتحال کنٹرول میں اپیرنٹلی نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مالک صاحب کو، کیونکہ 4 دفعہ میرے خیال میں آپ لوگوں کی جو ٹیمز ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اختر مینگل صاحب سے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی، تو مالک صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ہی شوڈ کم ان دا پکچر اور وہ آ کے نیگوشیٹ کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاریوں سے اس لیول پر چیزیں سیٹل ہوں گی یا کوئی اس کے ڈائلاگ ہوگا؟ کیونکہ ایونچولی اگر آپ لوگوں کا ڈائلاگ نہیں ہوگا تو چیزیں وہاں پر سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی۔ دیکھیں ڈائلاگ کس چیز پہ ہم کریں؟ اگر ہم اسی طرح ہر چیز پہ ڈائلاگ کرتے جائیں کہ آج ہم مارنگ کو رہا کر دیں، اس چیز کی گارنٹی اختر مینگل صاحب دے سکتے ہیں یا دیں گے، اور وہ نہیں دے سکتے کہ کل کو پھر اسی طرح جو ہے یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ روڈز پہ آ کے ہمارے جو مختلف جو پنجابی ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، وہ ان کو قتل نہیں کریں گے یا وہ آ کے روڈز کو بند نہیں کریں گے۔ اسی خواتین کا سہارا لے کے یہاں پہ وہ جو گورنمنٹ کی رٹ ہے وہ کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب یہ فیصلہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے، لوگوں کی موبلٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو BYC ہے انہوں نے آ کے خواتین کو وہ ایز اے شیلڈ استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کو ایز اے شیلڈ استعمال کرتے ہیں، تو کل کو پھر کوئی اور آ کے بیٹھے گا کہ اگر میری یہ مطالبہ آپ نہیں مانتے ہیں تو ہم جو ہے یہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے، آپ ہمیں چھوڑیں۔ ہم جس بھی جگہ پہ جاتے ہیں ہم نے ان کو ڈیفرنٹ آپشنز دیے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ جلسہ کریں، یہاں پہ دو سیکیورٹی چیلنجز ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ شاوانی اسٹیڈیم میں آ کے جلسہ کریں، آپ یہاں پہ دھرنا دے دیں۔ وقت محمد کاکڑ صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، آئی ایم ویری سوری میرے پاس ٹائم بالکل جی آؤٹ ہو گیا۔ ناظرین ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان میں آج بھی میں وہی کہہ رہا ہوں، محرومیوں کے علاوہ مسنگ پرسنز کا ہے، اور وہ اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ آپ کا جوڈیشل سسٹم اس حد تک کمزور ہے وہاں پر کہ آپ ان کی کوئی فیصلے نہیں آتے اور لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی جس طرح بھی وہ غائب ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جوڈیشل سسٹم ٹھیک کریں وہاں کا، آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، ایشو ریزالو نہیں ہوگا۔ لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ، بلوچستان کا ایشو کوئٹہ میں ایڈریس ہوگا، بلوچستان کا ایشو اسلام آباد میں ایڈریس نہیں ہوگا، لیکن ہاں اسلام آباد کو اپنی پالیسیز ٹورڈز بلوچستان ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر لوگوں کو رائٹ ملنا چاہیے۔ مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔